वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौजूद वक्त में खुशामदीद जनाब। आज के दिन तो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि आज तहरीक इंसाफ नेटफ्लिक्स सीज़न 2 का जनाब धमाका खेज एपिसोड होने वाला है। दिन के टाइम पे जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नेटफ्लिक्स के इस सीज़न ने मकबूलियत की बम अरूज तक पहुँचना है और 2 बजे के बाद जनाब इसके अंदर एंट्री हो जानी है हम ख्याल सुप्रीम कोर्ट की, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब की। लेकिन ये बात मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजेस से भरा हुआ है क्योंकि कल रात को कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके नतीजे में मुझे इस बात के इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि जनाब उमरताब बंदयाल साहब की ख्वाहिश अपनी जगह पर, मज़ार अली अकबर नकवी साहब की ख्वाहिशात अपनी जगह पर, इमरान खान साहब के वकला की ख्वाहिशात अपनी जगह पर, इमरान खान साहब के चाहने वालों की जो ख्वाहिशात हैं वो भी अपनी जगह पर। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब 16 सितंबर से पहले मुझे आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेते हुए नज़र नहीं आ रहे क्योंकि कल रात को ही एक ऐसा फ़ैसला आ गया है जिसने इस बात के इम्कानात को तकरीबन 99.9% ख़त्म करके रख दिया है कि इमरान खान साहब की जो कल के दिन में जो आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेने की जो उनकी ख्वाहिश है वो पाए तकमील तक पहुँचेगी क्योंकि कल ही इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने जनाब जिना हाउस लाहौर हमला केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को गिरफ़्तार करने की इजाज़त दे दी है। और ना सिर्फ इजाज़त दे दी है बल्कि उसके बाद पुलिस अब उनको गिरफ़्तार कर सकती है। गिरफ़्तार करने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब को अटक जेल से गिरफ़्तार करके लाहौर लाया जा सकता है और लाहौर लाकर उनका रिमांड लिया जा सकता है। और ये सब कुछ हो सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तों की समाअत से पहले। इसका मतलब ये है कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे इस सारे अरसे के दौरान ये जो इवेंट्स का सिलसिला है ये नहायत तेज़ रफ्तारी के साथ हो रहा होगा। दूसरी जानिब कतई नज़र इस बात के कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी डाली जाती है या गिरफ़्तारी नहीं डाली जाती, इमरान खान साहब का रिमांड होता है या नहीं होता। अगर हम कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच की ऑब्जर्वेशंस को ही देख ले या उनका फ़ैसला ही देख ले जिसके अंदर उन्होंने मौजूद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की सरबराही में बनने वाले 2 रुकनी बेंच को पाबंद किया है कि जनाब वो इमरान खान साहब की ख्वाहिशात के मुताबिक उनको रिलीफ फराहम करें। तो अगर इस तरफ भी आ जाएँ तब भी सिचुएशन मुझे कुछ थोड़ी सी हैरान को नज़र आती है क्योंकि मुझे इस बात का इम्कान नज़र आ रहा है कि आमिर फ़ारूक साहब भी कल जो है चीफ जस्टिस साहब को समाअत मुकम्मल होने के बाद ये जो टाइम गुजरेगा इसमें उनके लिए कुछ सरप्राइज़ एलिमेंट्स भी होंगे। आज समाअत है और कल का दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए जो ज़रा मुश्किलात है वो लेके आ रहा होगा। आमिर फ़ारूक साहब आज की समाअत अगर वो करते हैं तब भी धमाका खेज़ होगी, नहीं करते तब भी धमाका खेज़ होगी क्योंकि अगर हम इस बात को देखें तो इमरान खान साहब ने क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कौन सी चीज़ को चैलेंज किया। नंबर 1, उन्होंने जज हुमायूं दिलावर साहब की दी जाने वाली सज़ा को जो कि उनको तोशाखाने में मिली उसको चैलेंज किया और उनका ये कहना है कि जनाब मुझे ये सज़ा गलत दी गई, इस सज़ा को काला दम करार दिया जाए और मुझे इन इल्ज़ामात से बरी किया जाए। ये उनकी पहली दरख्वास्त है जिसके अंदर उस फैसले को चैलेंज किया गया था जो 5 अगस्त को जारी किया गया। दूसरी इस्तदा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू है वो ये है कि जनाब जब तक मेन अपील का यानी इमरान खान साहब की बरीयत का फ़ैसला नहीं हो जाता उस वक्त तक इमरान खान साहब को इंटरिम रिलीफ दिया जाए और उनकी सज़ा को मुअत्तल किया जाए, मतलब ये है कि उनको ज़मानत पर रिहा किया जाए। तीसरी दरख्वास्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू इस वक्त ज़ेर समाअत होगी वो है कि अगर जनाब आपने पहली दोनों बातें यानी उनको बरी करना और ज़मानत देना, अगर इन दोनों दरख्वास्तों पर फौरी तौर पर फ़ैसला नहीं करना तो दरख्वास्त नंबर 3 इसके ऊपर गौर कर लें। दरख्वास्त नंबर 3 क्या है? जेल के अंदर सहूलियात फराहम की जाएँ, बेटर क्लास दी जाए, अटक से अडियाला मुंतकिल किया जाए, घर के खाने की सहूलत दी जाए, जेल का जो बैरक है उसके अंदर एसी लगाया जाए, वॉशरूम बेहतर होना चाहिए और घर के खाने की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। दोस्त अहबाब ख़ानदान अहल खाना वकला से बिला रोक टोक मिलने की इजाज़त होनी चाहिए। ये वो सहूलियात हैं जो इमरान खान साहब मांग रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि कल जब हम ये सारे मामलात पर गौर व फिक्र कर रहे होंगे आज के दिन में जो इस्लामाबाद और हाई कोर्ट दोनों की जो तेज़ रफ्तारी
کے سے جو معاملات کو آگے چل رہے ہیں وہ نبٹ چکے ہوں گے، تو آج ہم بیٹھ کر اس بات پر غور کریں گے کہ جناب یہ جو کل ایونٹ ہوا تھا یہ کیسے نکلا، کیونکہ یہ جو گیما گیمی والا سیزن تھا یہ یقینی طور پر انجام کو پہنچ گیا ہوگا۔ اب یہ جو تینوں درخواستیں جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو ہیں، تو اگر ہم اس کا شکوار جائزہ لیں، یعنی پہلی پٹیشن کہ جناب بری کیا جائے عمران خان صاحب کو، تو وہ کل کے دن میں تو ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ ہاں، چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب سو موٹو نوٹس لے لیں اور جناب تمام پروسیجرز رولز کو، جس طرح پہلے عمران خان کے لیے ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں، ایک مرتبہ پھر ڈسٹ بن میں پھینک دیں، تو یہ ممکن ہوگا کہ عمران خان صاحب کو ریلیف مل جائے، عمران خان صاحب کا مقدمہ ختم ہو جائے، عمران خان صاحب کو بری قرار دے دیا جائے۔ لیکن ایز فار ایز اسلام آباد ہائی کورٹ از کنسرن، مجھے نہیں لگتا کہ کل عمران خان صاحب کی بریت ہوگی، مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب جو ہے آزاد فضاؤں میں سانس لیتے ہوئے نظر آئیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ جو ٹیکنیکلٹیز اٹھائی گئی ہیں وہ کل کے دن میں ہی ایڈریس ہو جائیں گی، خاص طور پر مینٹینیبلٹی کا کویسچن جس کو بار بار اٹھایا گیا۔ کل جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اس مینٹینیبلٹی کے کویسچن کو اٹھایا گیا تھا، اور وہاں پر سپریم کورٹ میں ہی فاضل چیف جسٹس سمیت جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کی طرف سے بھی یہ بات بڑے واضح انداز میں کی گئی تھی کہ جناب یہ جو 120 دن کا سوال ہے یہ شکایت کے بعد اٹھتا ہے، یعنی وہ ٹائم جب الیکشن کمیشن سے کسی بندے کے جو اثاثہ جات ہیں ان کو کویسچن کیا جائے تو اس کے بعد سے 120 دن کے اندر اس معاملے کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جناب آپ نے منتخب ہوئے ہیں اس وقت آپ نے اثاثے جمع کرائے ہیں اور اس کے بعد 120 دن کے اندر اگر کوئی ایڈریس نہیں کرے گا تو وہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مینٹینیبلٹی کا کویسچن پہلے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ان آبزرویشنز کی روشنی میں سیٹل ہو گیا، اور یہ جو ایشو ہے یہ جج ہمایوں دلاور صاحب نے بھی کم و بیش انہی لائنز کے اوپر اس ایشو کو ختم کر دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مینٹینیبلٹی کا کویسچن اب اویلیبل نہیں ہوگا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہائی کورٹ کل اس بات کا فیصلہ دیتی ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے ٹیکنیکل گراؤنڈز پر اس مقدمے کو لے کر چلنے کا فیصلہ غلط تھا، مینٹینیبلٹی کا کویسچن کے اوپر جو ٹرائل کورٹ کی طرف سے فیصلہ دیا گیا وہ بالکل درست تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی بھینس گئی پانی میں، اس کا باہر نکلنے کا کوئی امکان نہیں۔ پھر چاہے عمر عطاب بندیال صاحب ہوں یا عمر عطاب بندیال صاحب جیسے 18 ججز اور بھی آ کر بیٹھ جائیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں ملنے لگا، یہ بات آپ میری لکھ کر لے لیں۔ اب اگر ہم اس کی فلپ سائٹ سچویشن کی جائیں تو وہاں پر بھی سچویشن بڑی عجیب و غریب نظر آتی ہے کہ جناب عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کے کہنے کے اوپر وہ یہ فیصلہ لکھتے ہیں، اور اس فیصلے کے اندر یہ بات لکھ دیتے ہیں کہ جناب یہ جو آبزرویشنز آئی تھیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی، میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ میرا یہ رائے ہے کہ جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جو ہائی کورٹ کی ڈومین ہے اس میں مداخلت کی گئی ہے، اور یہ بات کو ڈکٹیٹ کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ عمران خان، ملزم عمران خان احمد نیازی کو جو ہے وہ ہر صورت میں ریلیف دیا جائے، اور یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو میں قبول نہیں کرتا۔ لیکن چونکہ اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، لہٰذا میں اس کیس کی سماعت نہیں کرتا، اور اس کے چکر کے اندر میں یہ کہتا ہوں کہ جناب آپ کو جہاں سے ریلیف مل رہا ہے آپ وہیں پر جائیں، میری طرف سے یہ کیس کلوز ہے، نیا بینچ بنایا جائے گا اور نیا بینچ اس کا فیصلہ کرے گا، اور نیا بینچ بنے گا چھٹیوں کے بعد، لو کر لو جو بات، پھر آپ کو بھائی آپ کے پاس جو آپشن ہے آپ وہ استعمال کر لیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا کہ عمران خان صاحب کی ٹیم بھاگم بھاگ پہنچے گی سپریم کورٹ آف پاکستان، اور ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھیں گے، پاپ کارن سامنے رکھے ہوں گے، چائے کی ایک پیالی موجود ہوگی، اور جناب ٹیک لگا کر اے سی چلا کر دیکھ رہے ہوں گے کہ جناب اب کیا ہوگا۔ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ رہے ہیں، ٹی وی پہ ٹکٹ چل رہے ہیں، جناب لطیف کھوسا پہنچ گئے، جناب نعیم پنچوتا پہنچ گئے، جناب شیر افضل مروت پہنچ گئے، جناب خواجہ حارثہ پہنچ گئے، فائلیں آ رہی ہیں، فائلیں جا رہی ہیں، عدالتیں آ گئی ہیں، عدالتیں لگ رہی ہیں۔ جیسے ہی عدالت لگے گی اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا بینچ آ کے بیٹھے گا وہ آ کے سماعت کرنا شروع کرے گا، تو ممکن ہے کہ جناب جمال خان مندوخیل صاحب اس موقع پر اٹھیں اور یہ کہیں کہ جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہائی کورٹ نے جس طریقے سے اپنا فیصلہ لکھوایا ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ خوفناک امکان ہے، لہٰذا اس معاملے کو یہیں پر چھوڑ دیا جائے، اور جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ اس کا فیصلہ نہ کر دے ہمیں اس معاملے میں نہیں آنا چاہیے۔ اور
اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس معاملے میں آنا چاہیے تب آپ کو جناب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کے بارے میں جو فیصلہ جو معطل کیا ہوا ہے ایکٹ کو، اس ایکٹ کو بحال کریں تاکہ چیف جسٹس آف پاکستان جو اس وقت ماسٹر آف روسٹر ہیں وہ ان کی جو پوزیشن ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کے بعد وہ من مرضی کے بینچز نہ بنا سکیں، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ پشاور ہائی کورٹ ہے، چاہے وہ سندھ ہائی کورٹ ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے۔ اور اگر ایسا کرنا ہے تو پھر یہ والی سچویشن خراب رہے گی، یہ ایک بہت ہی سنگین آپشن ہوگا اور اس کے نتیجے میں ایک مرتبہ پھر جو پوری کی پوری سپریم کورٹ ہے یا پاکستان کا پورا نظام انصاف ہے وہ داؤ پر لگ جائے گا، کیونکہ ایک بات تو میں نے آپ کو بتایا گفتگو کے آغاز میں کہ طے ہو گئی کہ عمران خان صاحب آج نہیں چھوٹنے لگے، عمران خان صاحب کی آج رہائی نہیں ہونے لگی، عمران خان صاحب اس وقت تک کی سچویشن کے مطابق ابھی وہ جیل میں رہیں گے، اور میری انفارمیشن کے مطابق راوی آج بھی چین ہی چین لکھ رہا ہے اور راوی یہ بات بار بار بتا رہا ہے کہ 16 سپٹمبر تک عمران خان صاحب کسی صورت نہیں آئیں گے، اور اسی دوران تمام تر امور کا فیصلہ کر لیا جائے گا، اسی دوران صدر صاحب کو الیکشن کمیشن کی طرف سے شٹ اپ کال مل جائے گی، اسی دوران صدر صاحب کو یہ بات باور کرا دی جائے گی کہ جناب الیکشن کرانا آپ کا کام نہیں ہے، وہ جو آپ نے خط لکھا ہے وہ خط جناب آپ اپنے پاس فائل میں محفوظ کرا کے فریم کرا کے کانتے لا لو، کیونکہ اس جن آپ نے آئینی شکوں کا حوالہ دیا ہے ان آئینی شکوں کے بارے میں ایک اور ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے جو منظور کر لیا گیا ہے جس پر آپ نے خود دستخط کیے ہیں، اور اس ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت اب الیکشنز کی تاریخ دینا صدر کی ثوابدید نہیں ہے، بلکہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ثوابدید ہے کہ وہ کب دیتا ہے الیکشن کی تاریخ، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کب کرانا ہے، کیسے کرانا ہے، کس کے ماتحت کرانا ہے، یہ سب ثوابدید الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے، لہٰذا یہ آپ لیں اور سائٹ پہ جائیں۔ اسی دوران اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جو فوجی ایکٹ ہے یا فوجی عدالتیں ہیں ان کا فیصلہ کہاں تک پہنچے گا، کیونکہ یہ جو عمران خان صاحب کو جو آج جس مقدمے میں گرفتاری کی گئی ہے، گرفتاری ڈالنے کی اجازت دی گئی ہے، اس مقدمے کی سماعت نے بھی فوجی عدالتوں میں ہونا ہے، اس کا بھی ملٹری ٹرائل ہی ہونا ہے اس مقدمے کا، اور اس مقدمے میں آلریڈی جو لوگ ملوث ہیں ان تمام کے کیسز اس وقت ملٹری کورٹس میں ہی چل رہے ہیں، اور حسام خان نیازی صاحب جو عمران خان صاحب کے بھانجے صاحب ہیں وہ بھی اسی مقدمے کے اندر نامزد ہیں، اور ان کی کسٹڈی بھی اس وقت پاکستانی فوج کے پاس ہے، اور وہ اب ان کو اپنی کسٹڈی میں لے کر فوجی عدالت کے اندر ان کا مقدمہ چلانے کے لیے بھی تیار ہیں، اور ان سے تفتیش بھی ہو رہی ہے۔ اب اگر عمران خان صاحب اس مقدمے میں گرفتاری ڈالنے کی جس طرح ان کو اجازت دے دی گئی ہے، گرفتاری ڈل جاتی ہے، عمران خان صاحب کو ریمانڈ پہ لیا جاتا ہے، تو عمران خان صاحب سے انٹروگیشن کون کرے گا؟ پاکستان کی فوج کرے گی۔ کہاں پہ کرے گی؟ جناب اپنے جو ان کا ٹھکانے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے کریں گے، اور کیسے کریں گے؟ ایک جانب حسام نیازی صاحب بیٹھے ہوں گے، ایک جانب عمران احمد خان نیازی بیٹھے ہوں گے، اور درمیان میں جناب ان کے جو چیف انٹروگیشن آفیسر ہیں وہ بیٹھے ہوں گے، اور دونوں کے ساتھ ڈنڈا درمیان میں رکھ کر سوال جواب ہو رہیں گے۔ ایک یہ سینیریو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ ساری سچویشن کسی نہ کسی بندگی انجام تک نہیں پہنچ جاتی اس وقت تک عمران خان صاحب کا جیل سے باہر نکلنا نیئر ٹو امپاسبل ہے، نہیں یقین آتا۔ تو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کا کل جو ہے ایک ہاسپٹل کے دورے کے دوران دیے جانے والے ریمارکس کا ایک مرتبہ پھر جائزہ لے لیں، جو کل سے لے کر اب تک میڈیا کی زینت بنے ہیں، جس کے اندر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب یہ فرماتے ہوئے پائے جاتے ہیں دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور انہیں اکسانے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، اور اس وقت یہ تینوں کی تینوں خصوصیات ہمیں عمران خان صاحب کے اندر ہی نظر آتی ہیں، کیونکہ اکسانے والے بھی وہی ہیں، سہولت کار بھی وہی ہیں، انہی کے اشارے کے اوپر جناب یہ دہشت گردی ہے جو ہوئی ہے، اور انہی کے کہنے کے اوپر اس وقت پاکستان کے اندر جو عدم استحکام کی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے یہ انہی کے کہنے پر ہوئی ہے۔ لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان اگر آج اپنی جورسڈکشن سے باہر جائے گا، اگر عمران خان صاحب کو آؤٹ آف دی وے جا کر بلینکٹ ریلیف دیا جائے گا، تمام مقدمات چاہے وہ درج ہیں نہیں درج، اس میں ضمانت ہے نہیں ہے، اس سب کو کور کیا جائے گا،
تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان تمام معاملات کے اوپر پھر نظام انصاف کے اوپر بہت خطرناک قسم کے کویسچنز ڈیولپ ہوں گے. اور یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان عمران خان کو بائی ہک اینڈ کروک آج کسی بھی طریقے سے رہا کر بھی دیتا ہے تو یہ رہائی کچھ زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے, کیونکہ جس وقت یہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بحال ہوگا تو اسی وقت یہ تمام بینچز جو اب بنے ہیں آؤٹ آف دی وے, آؤٹ آف دی رولز, تو ان تمام بینچز کے تحت ہونے والی تمام کی تمام کارروائی بہت ہی زیادہ حد تک کویسچنیبل ہو جائے گی. اور جیسے ہی یہ والا جو ایکٹ ہے یہ انفورس ہوگا تو ان تمام مقدمات کا اثر نو ٹرائل کیا جائے گا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بچت کا کوئی امکان نہیں ہے ان کے لیے بھی جو فیصلے دے رہے ہیں اور ان کے لیے بھی جو ان فیصلوں سے فیض یاب ہوں گے. لہٰذا گیم آن ہے. میرا خیال ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب نے آج چیخیں نکلوا دینی ہیں, اور مجھے ایسا امکانات نظر آ رہے ہیں کہ اگر ہم خیالوں نے اپنی طے شدہ حدود سے باہر جا کر عمران خان صاحب کو ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کی تو جس لمحے یہ جو ایکٹ ہے پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ یہ انفورس ہوگا, یہ ہم خیال بھی رگڑے میں آ جائیں گے اور پھر چیخیں سننے والی ہوں گی. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.